औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं खदरिया टीवी पर ये स्पेशल प्रोग्राम। ये स्पेशल गुफ्तगू हमारी हो रही है हम इस हालात हाज़रा पर और जो कौम मिल्लत के तमाम वो सवालात हैं उस पर ज़रूर आज तबसरा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब क़िबला। आइए इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप देख रहे हैं खदीजा टीवी और हम इस प्रोग्राम के ज़रिए उन तमाम मसाइल पर गौर ख़ौस करेंगे जिसके ज़रिए शायद हमारे नौजवानों को भी कुछ मिशाल राह साबित हो, उनकी ज़िंदगी के हालात को बदलते हैं। इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर और एक अदीब के तौर पर, एक ख़तीब के तौर पर यकीनन आप मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब क़िबला को सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम बात कुछ अलग अंदाज़ में, अलग तरीक़े से करने वाले हैं। सबसे पहले क्योंकि एक शेर है कि ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे, और इस साल शायद हमारे सबसे बड़ी जो हमारे लिए नुकसान हुआ है वो कौम के लिए, वो कई ऐसे उलमा ख़तीब जो हमारे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, और उनके लिए भी हम ट्रिब्यूट करते हैं और उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज ताज़ियती कलमात से इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आगा यकीनन जो शेर है कि ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, सबसे बड़े अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला और फिर उसके बाद अल्लामा ज़मीर अख्तर साहब और अल्लामा मुंतज़िर मेहंदी साहब क़िबला। ये खैर क्योंकि हमारे ख़ित्ते में जहाँ पर उर्दू बोली और जानी जाती है, तो ये बड़ा नुकसान है कौम का। तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं और कैसे अपनी ताज़ियती कलमात के साथ इस गुफ्तगू की आगाज़ करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर भाई, ये जो शेर आपने पढ़ा वाक़ई ये इन्हीं हज़रात के लिए है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरवीज में सर्फ़ कर दी और गुजार दी, और उस ज़िंदगी को उन्होंने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम कर दिया। बेशक जो नाम आपने पहला लिया अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला, सिर्फ़ उर्दू ज़बान में नहीं जी, बल्कि जहाँ भी इल्म दोस्त अफराद पाए जाते थे, जज़ाकल्लाह, वो चाहे जिस ज़बान के हों, वो अल्लामा तालिब जौहरी साहब को जानते थे, पहचानते थे। और बात रही खिताबत की दुनिया, चूँकि अल्लामा साहब ने अपनी तमाम तर ज़िंदगी को खिताबत के तौर पे ला के ज़माने के सामने पेश किया, इसलिए हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अल्लामा तालिब जौहरी एक बेहतरीन ख़तीब थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ एक बेहतरीन ख़तीब थे, वो एक बेहतरीन अदीब भी थे, एक बेहतरीन मुबल्लिग़ भी थे, एक बेहतरीन आलिम भी थे। उन्हें अरबी अदब पे भी उनका अबूर था। खुसूसन उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल चैनल पे बरसों जो है वो तफसीर कुरान का दर्स दिया है। वो मुफस्सिर कुरान भी थे, और खुसूसन अगर आप जाएंगे तो जो असातिज़ा हैं उनके, जिन्होंने उन्हें इस मकाम तक पहुँचाया है और जिनके सामने उन्होंने ज़ानू अदब तय किया है, वो भी वो हस्तियाँ हैं कि जिनका नाम आज पूरी दुनिया में इज़्ज़त और एहतराम के साथ लिया जाता है। मसलन आयतुल्लाह खुई अलैहिर्रहमा। आयतुल्लाह खुई वो शख्सियत हैं कि इस वक्त इस दौर हाजिर में जितने भी मराजे हैं सब आपके शागिर्द हैं। वो चाहे जो हो, वो कहीं ना कहीं से आपका शागिर्द हो। तो जब एक बंदा ऐसे शख्स से तरबियत हासिल करके आता है तो वो फिर वाक़ईन अपने अंदर बहुत सारे कमालात लेके आता है। मगर जिस वक्त अल्लामा तालिब जौहरी ने जो है वो पाकिस्तान की ज़मीन पर कदम रखा, ताल्लुक़ तो उनका हिंदुस्तानी से था, मगर चूँकि पाकिस्तान चले गए थे, तो जब पाकिस्तान में रखा तो वो समझ चुके थे कि मुझे अगर अपनी सलाहियतों का इजहार करना है और अपनी सलाहियतें मनवाना है तो सिर्फ़ उसका ज़रिया जो है वो मिंबर हुसैन है। और उन्होंने बरसों बरस उस काम को अंजाम दिया जो आज हमारी यानी पूरी कौम जिससे मानूस है, जिसे हम कहते हैं कि ख़तीब, वो ख़तीब शाम गरीबा भी थे, वो ख़तीब नश्तर पार्क भी थे। उनकी तमाम मजालिस जो हैं वो आप देखेंगे यूट्यूब पे मौजूद है। जो उन्होंने बात की है वो कुरान की आयत से की है जी। उन्हें जितनी गौर से शिया सुनते थे उतनी ही गौर से जो है वो अहले सुन्नत वल जमात सुनते थे। वो खाली हम समझते हैं कि एक टोपी वाले ख़तीब थे, नहीं, एक मुअम्मम थे, एक पढ़ी लिखी शख्सियत थी। और अल्लामा तालिब जौहरी सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं है बल्कि तशय्यो का नुकसान है। शायद अब पूरी सदी में हमें कोई ऐसा दूसरा नाम ना मिल पाए। जैसे हमारे हिंदुस्तान में अल्लामा ख़तीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब थे, ख़तीब अकबर चले गए, शायद अब उनकी जगह कोई ना ले सके। इसी तरीके से पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अल्लामा तालिब जौहरी की जगह कोई नहीं ले सकता।
ناممکن ہے. ایک مفکر، ایک ادیب، ایک ہر نہج سے، ہر نہج سے اگر آپ یعنی اب یہی بات اگر ہم رکھیں تو کل جس طریقے سے ایک اور فرد جو ہمارے بیچ سے دنیا سے اٹھ گیا، ڈاکٹر ضمیر اختر جی، ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب جو ہیں وہ جو ہیں خصوصاً ہمیں تو یہاں لکھنؤ میں انہیں سننے کا موقع ملا، آپ نے بھی لکھنؤ میں انہیں سنا ہوگا. جی. ان کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ انہیں میر انیس علی اللہ مقامہ پہ وہ عبور حاصل تھا شاید جو کسی اور کو نہیں تھا. وہ پورے مرثیے ان کو حفظ تھے. اور یہاں ان کا کمال یہ تھا کہ جس امام بارگاہ میں انہوں نے یہاں خطاب کیا تو انہوں نے انہی شعراء کو عنوان بنایا جو وہاں دفن تھے. یعنی انہوں نے کہا کہ میں اس آغا باقر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہاں جو فلاں قبر ہے وہ فلاں شاعر کی ہے، اور ان کا کلام یہ انہیں حفظ تھا. یعنی اگر ہم ان کی تقاریر کو دیکھیں تو ان کی تقاریر جو تھیں وہ اردو ادب اور میر انیس، انہوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں خصوصاً مرثیے کے حوالے سے اور اردو ادب کے حوالے سے جو ہے وہ نایاب ہیں، اور ان کا کوئی جواب نہیں ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور خصوصاً 25 یعنی شب 25 محرم میں جو ہے ان کی تدفین ہوئی ہے. پوری دنیا اس وقت جانتی ہے کہ کراچی کے حالات کیا ہیں، پاکستان کے حالات کیا ہیں. خدا پوری دنیا میں امن و امان رکھے اور مسلمانوں کو متحد ہونے کی خدا توفیق عطا فرمائے. اور وہ لوگ جو مسلمانوں کی شکل میں اور مسلمانوں کے روپ میں اور مسلمانوں کا وجود بنا کے اور ہیکل بنا کے اختلاف پیدا کر رہے ہیں، خدا انہیں بھی ہدایت دے. تو کل جتنا بڑا مجمع ان کے تشییع جنازہ میں اور ان کی نماز جنازہ میں تھا وہ بھی دیکھنے لائق تھا یقیناً. واقعاً اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان خلوص دل سے اہل بیت کی خدمت کرتا ہے اور امام اور معصوم اور اہل بیت اسے قبول کرتے ہیں تو پھر وہ نظر آتا ہے. اتنا بڑا مجمع نظر آیا. میرا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید ایک لفظ میں اگر کہوں تو برا نہ ہوگا کہ جتنا مجمع مخالفین اہل بیت نے دعوت دے کے بلایا تھا اس سے بڑا مجمع جو ہے کراچی میں ضمیر اختر صاحب کے جنازے پہ خود بخود آ گیا. جزاک اللہ. شاید مولا یہی دکھانا چاہ رہے تھے. یہ ہے در آل محمد سے متمسک ہونے کا ایک سب سے بڑا اگر بات کریں تو اب نوجوانوں کے لیے کہ جو ہے کیفیت ہیجانی کیفیت ہے، بڑا کنفیوژن بھی ہے لوگوں کے درمیان. شاید یہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ہم اس در سے متمسک ہیں کہ جہاں پر جو ایک کہتا ہے وہی دوسرا کہتا ہے. اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں تو ممبر کے اوپر سے جس طریقے کی خطابت ہو رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہیجانی کیفیت ان نوجوانوں کے لیے. تو اس میں کیا آپ میسج دیں گے ان خطبہ کو، ان ذاکرین کو کہ ابھی وقت کس طرح سے ہے اور کیسے اپنی خطابت کا جو لوہا ہے وہ دنیا تک پہنچانا ہے اور نوجوانوں کے لیے اصلاحی پہلو ضرور تلاش کرنا ہے؟ دیکھیے اطہر بھائی، اگر میں ان خطبہ سے اور ان ذاکرین سے بات کروں تو یقیناً اس میں کچھ میرے بڑے ہوں گے، کچھ چھوٹے ہوں گے، یقیناً سب میرے اطراف کے لوگ ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اپنے جوانوں سے آپ کے چینل کے ذریعے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ دو باتوں کا خیال رکھیں جی. اور شاید یہ میری بات بہت دور تک جائے گی. ایک تو وہ یہ سمجھ لیں کہ ہر ٹوپی غیر معتبر نہیں ہے جی. وہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ایک انسان ٹوپی لگا کے آیا ہے تو غیر معتبر ہے جی. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جیسے ہر ٹوپی غیر معتبر نہیں ہے ویسے ہی ہر امامہ جو ہے وہ معتبر نہیں ہے. کیا کہیں آپ لباس دیکھ کے کسی سے جو ہے وہ متاثر نہ ہوں. بالکل کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ارے ٹوپی ہے، نہیں نہیں. طالب جوہری صاحب نے ٹوپی لگا کے پوری دنیا کو اہل بیت علیہ السلام کا پیغام دیا. خطیب اکبر مرزا محمد اطہر نے ٹوپی لگا کے پوری دنیا کو درس دیا. پوری دنیا میں دیکھیے آپ خطیب اکبر کے چاہنے والے، ماننے والے، ان کو یعنی ان کی شخصیت سے متاثر ہونے والے پوری دنیا میں ملیں گے. مولانا غلام عسکری صاحب ٹوپی والے تھے، کرار حسین واحد صاحب ٹوپی والے تھے. بہت سارے ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لباس کو دیکھ کے جو ہے وہ کسی سے متاثر نہیں ہونا. اب اختلاف کی بات ہے تو یہ اختلاف جو پہلو ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں زندگی کا ایک اصول ہے اور درمیان میں اگر اختلاف ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں مضبوط ہوتی ہیں. تو اس اختلاف کو کہ جیسے ہندی میں کہا جاتا ہے کہ من بھید نہیں ہونا چاہیے، مت بھید ہونا چاہیے. جی. اگر ذہنی اختلاف ہے، کسی طریقے کے مسائلی اختلاف ہیں، وہ ہونا ضرورت ہے. تو امت میں یا ملت میں جو اس طرف بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، اختلاف بنا میں اختلاف، تو اس کو آپ کیسے کس نظریے سے نہیں دیکھیے اختلاف جو ہے وہ ہر انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اختلاف خود ہی پیدا ہو رہا ہے یا پیدا کیا جا رہا ہے. جی. مثلا جب میں چھوٹا سا تھا، آپ چھوٹے سے تھے، یا جو جتنے افراد یہاں موجود ہیں جب وہ چھوٹے سے تھے اپنی ماں کی آغوش میں تھے، جو ماں نے پہلا درس دیا وہ یہی دیا
کہ بیٹے تیرا پہلا امام جو ہے وہ امام علی علیہ السلام ہے، دوسرے امام حسن علیہ السلام ہے، تیسرے امام حسین علیہ السلام ہے، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام. یعنی جب ماں نے ہمیں سکھایا کہ یہ جو ہے یہ علیہ السلام ہے، جب ہم ماں کی آغوش سے مجلس میں آئے تو مجلس میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا کہ یہی علیہ السلام ہے. یہی علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام سنتے سنتے میں 35 سال کا ہو گیا ہوں، آپ 45 سال کے ہو گئے. اب اگر ہمارے 35 اور 45 سال ہونے کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ یہ رضی اللہ ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم کے درمیان، ملت کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہ رہا ہے. یہ سیلف میڈ، بالکل بالکل بالکل، وہ چاہے جس لباس میں ہو. یقیناً یہی رضی اللہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، مگر ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ یہ وہ لفظ تھا جو ان لوگوں کے، اب دیکھیں علیہ السلام میں اور رضی اللہ میں بالکل موٹا سا فرق. نہ مجھے کوئی حدیث بیان کرنا ہے، نہ کوئی آیت بیان کرنا ہے، میں بنیادی فرق یہ بیان کر رہا ہوں کہ ان لوگوں میں اور ان لوگوں میں فرق کیا ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے دروازے پہ آ کے سلام کرتے تھے وہ رضی اللہ ہیں، جن کے دروازے پہ رسول جا کے سلام کرتے تھے وہ علیہ السلام. جزاک اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آپ قوم کو اپنے وجود سے، اپنے لباس سے متاثر نہیں کر سکتے. آپ ہماری تعلیمات کو جو ہمیں آغوش مادر سے دی جا رہی ہیں، آپ اسے ہم سے چھین نہیں سکتے. آج آپ نے، اگر آج میں اپنے بچے کو آج یہ بتاؤں کہ یہ رضی اللہ ہیں، امام حسین رضی اللہ ہیں، امام حسن رضی اللہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ ہیں، کل جب وہ دوسری کتاب پڑھے گا وہ تو پڑھے گا کہ ان کے سامنے بھی رضی اللہ ہے. تو یہ جن کے سامنے رضی اللہ تھے یہ تو ہم جیسے تھے، ان کی حرکتیں ہم جیسی تھیں، ان کے افعال ہم جیسے تھے، ان کے کردار ہم جیسے تھے، یہ ہم ہی جیسے تھے. تو جب آج یہ علیہ رضی اللہ کو اپنے جیسا سمجھے گا تو اب جس کے سامنے بھی رضی اللہ لکھا جائے گا ان کو تو آپ تو ایک بہت بڑا ورک کر رہے ہیں. یقیناً آپ کے تو یعنی ذہنی طور پہ آپ لوگوں کو یہ آمادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بس اب ان میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں. نہیں ہو سکتا. اگر میں نے یہ لباس پہنا ہے تو میں نے یہ لباس اس لیے پہنا ہے کہ مجھے اہل بیت علیہ السلام کا تحفظ کرنا ہے. بے شک اہل بیت علیہ السلام کا نہیں کر سکتا، کم سے کم ان کے اقوال کا، ان کی بات کا، ان کے نام کا تو تحفظ کر سکتا ہوں. ان کے تحفظ کے لیے تو پروردگار عالم نے وعدہ کیا. تو قوم کو آپ کیوں لے جا رہے ہیں؟ جزاک اللہ. کس لیے لے کے جا رہے ہیں؟ اب ایک لفظ بہت اتحاد بین المسلمین کا جو ایک نعرہ ہوتا ہے، اور یقیناً ہم کسی عالم کی بات بھی سن رہے تھے کہ ہمیشہ جو مائنورٹی ہوتا ہے، جو اقلیت ہوتا ہے، اس کی طرف سے پرچم اتحاد بلند کیا جاتا ہے. کیا یہ اتحاد بین المسلمین صرف لفظی معنی میں ہی رہ گیا ہے، یا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جس شرائط کے ذریعے یہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے اطہر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین کا نعرہ آج کا نہیں ہے، تشیع کی طرف سے بہت پرانا ہے. تمام نے یہ نعرہ لگایا اتحاد بین المسلمین صرف امت مسلمہ کے لیے کہ امت واحدہ ہے، یہ امت مسلمہ ہے، اس کے درمیان اختلاف پیدا نہ ہو. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے عقیدے قبول کر لیں، وہ ہمارے عقیدے قبول کر لیں. نہیں، ہمارا عقیدہ اپنا ہے، ان کا عقیدہ اپنا ہے. وہ جسے مانتے ہیں اسے مانتے رہیں، ہم جسے مانتے ہیں اسے مانتے ہیں. ہم آپ کی وجہ سے اپنے والوں کو نہیں چھوڑ سکتے. چھوڑنا تو بہت دور، ہم ان کو ایک زینہ بھی نیچے نہیں لا سکتے، کیونکہ ہمارے وجود میں وہ ہیں. ہمارے وجود کی برکتیں، ہمارے گھروں کی برکتیں اسی سے ہیں. یہ ناممکن ہے. اتحاد کا مطلب یہ تھوڑی ہے. مثلا اتحاد میرے آپ کے یا ہما شما سے نہیں ہوتا. اتحاد جو کرنے والا نعرہ لگایا ہے وہ سب سے پہلے اب اس دور میں کس نے لگایا سب سے بڑا نعرہ؟ آیت اللہ سیستانی نے. انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا اہل سنت والجماعت ہمارے بھائی نہیں، ہماری نفس اور جان ہے. اس جملے کو سمجھا کس نے؟ اس جملے کو سمجھا کس نے ہے؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو آیت اللہ سیستانی کا جملہ ہے سب کے لیے نہیں. انہوں نے کہا اہل سنت والجماعت. انہوں نے بالکل بند کر دیا کہ اہل سنت والجماعت ہیں، وہابی نہیں ہے، سلفی نہیں ہے. ہاں سلفی نہیں ہے. ہاں یہ تکفیری نہیں ہے، ناسبی نہیں ہے. جزاک اللہ. یہ ابو بکر بغدادی کو خلیفہ ماننے والے نہیں ہیں. یہ لادین کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں. یہ ملا عمر کا منہ دیکھنے والے نہیں. نہ، جو اہل سنت والجماعت ہے، یہ جو کراچی میں مجمع جمع ہوا ہے، یہ ہمارے بھائی اور نفس اور جان نہیں ہے. ہمارے نفس اور جان وہ ہیں جو 9 محرم کو تعزیہ رکھتے ہیں. ہمارے نفس اور جان وہ ہیں جو حلقے میں ہماری بغل میں کھڑا ہو کے ماتم کرتا ہے. ہمارا نفس اور جان وہ ہے کہ جو امام حسین کے لیے رو رہا ہے. ہمارے نفس اور جان وہ ہے جو پورے سماج سے مخالفت کر کے امام حسین کی سبیل لگا رہا ہے. کیا کہ آج پوری دنیا میں جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے پوری دنیا میں اس صدی کا ایک بہت بڑا نام ہے، ہمارے برادر بزرگ ہیں
علامہ شاہنشاہ نقوی کن الفاظ سے انہیں یاد کیا گیا؟ یاد رکھیے ملکوں کی سرحد ہوتی ہے، عقیدتوں کی سرحدیں نہیں ہوتی. کیا کہیں آج آپ ہندوستان میں ہیں، شاید آپ کے چاہنے والے پاکستان میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، امریکہ میں ہوں، یورپ میں ہوں. جب پڑھا کوئی انسان پڑھتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، اس کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے. یقیناً اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے، اس کی شخصیت کو تسلیم کرنے والے پوری دنیا میں. یہ آپ نے سوال دیا کہ اب علامہ محمد حسین حسینی صاحب کو جس کو نوجوان بہت پسند کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات آپ کی ہر ایک جملے کی قدر کرتے ہوئے آپ کو اپنا بھی رول ماڈل سمجھتے ہوں گے. تو آج آخری اس سوال میں کس طریقے کا پیغام دیں گے؟ عزاداری جو ہر ایک نوجوان کے لیے اس کی زندگی کا، بلکہ میں یہ کہوں کہ اس کی رگ حیات کے لیے ہر سب سے ضروری چیز ہے، اگر سانس سے بھی زیادہ ضروری ہے تو عزاداری. تو آپ کس طریقے کا پیغام دیں گے ان تمام نوجوانوں کے لیے عزاداری سے؟ دیکھیے عزاداری کے لیے میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ ہمیں عزاداری میں کوئی چیز ایجاد نہیں کرنا. جی جو ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے تھے ہم اسی انداز سے عزاداری کریں گے. ہم ہر عبادت کو ویسے ہی انجام دیں گے جیسے ہمارے آبا و اجداد انجام دے رہے تھے. ہم عزاداری بھی ویسے ہی کریں گے، نماز بھی ویسے ہی پڑھیں گے. کیا کہیں؟ میں نماز ویسے پڑھتا ہوں جیسے میرے دادا نے پڑھی، میرے باپ نے پڑھی، میں پڑھ رہا ہوں، میری اولاد پڑھے گی. میں عزاداری بھی ویسے ہی کرتا ہوں. جیسے علم میرے دادا اٹھاتے تھے ویسا ہی میں اٹھا رہا ہوں. جیسے تعزیہ ہمارے گھر میں پہلے رکھا جاتا تھا ویسے ہی ابھی رکھا جا رہا. ہم ایجاد کے قائل نہیں ہیں. کیوں ایجاد کریں؟ ہمیں کوئی، ہم تازہ شیعہ تھوڑی ہیں. جی ہم پشتینی شیعہ ہیں، ہم نسل سادات ہیں. تو ہمارے یہاں جو چلتا ہوا آ رہا ہے، اگر ہم اسے سمجھیں کہ اس میں کچھ نئی چیز ایجاد کریں یا کچھ ختم کریں، اگر ختم کریں گے اس کا مطلب وہ غلط تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں پہلے زنجیر کا ماتم ہو رہا تھا، آج بھی زنجیر کا ماتم ہو رہا ہے، آئندہ بھی زنجیر کا ماتم. انشاءاللہ ہم پہلے بھی خون کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہمارے یہاں پہلے بھی تبرک بانٹا جا رہا تھا، آج بھی اور آئندہ بھی. ہمارے یہاں پہلے بھی سبیل لگائی جا رہی تھی، آج بھی اور آئندہ بھی. ہمارے یہاں پہلے بھی پاب رہنا جلوس میں شرکت کی جاتی تھی، آج بھی اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ہمیں کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہمیں جو ہمارے اجداد نے، بزرگوں نے یہ لا کے ہمارے حوالے کیا، اگر ہمارے جوان اور ہم مل کے اسی کا تحفظ کر لیں تو شاید یہی بہت بڑا کام ہو گیا. الحمدللہ ہندوستان کے حالات ابھی بہت بہتر ہیں. آپ اپنے اگر اطراف کے ممالک اور اپنے اطراف کے ملک کے حالات دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم تو جنت میں ہیں. ہم تو فخریہ طور پہ کہتے ہیں کہ ہندوستان زندہ باد. ہندوستان زندہ باد تھا، ہے اور رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان وہ ملک ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے آنے کی تمنا کی ہے. تو یہاں کی تو کہنا چاہیے ہر ذرے میں حسین بستے ہیں. اتنے تو سعودیہ میں جو ہے، پورے سعودیہ میں اتنے تو زمین نہیں ہے جتنے حسین کے خانے یہاں ہیں. یہ کیا ہے؟ آج آپ پوری دنیا میں جو ہے، ہمیں تو افسوس اس بات پہ ہے کہ مسلمان کب بیدار ہوگا. انہیں ہماری بات سنائی دے رہی ہے، انہیں آپ کی بات سنائی دے رہی ہے، انہیں ان افراد کی بات سنائی دے رہی ہے جن کی ہم نہیں سن رہے ہیں. جی ہمارے افراد میں کچھ ایسے بھی تو ہیں جنہیں ہم نہیں سنتے مگر وہ انہیں بھی سنتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تشیع کی آواز ہے، مگر وہ امام کعبہ کی آواز نہیں سن رہے. وہ یہ نہیں سن رہے کہ امام کعبہ کس کی تعریف کر رہا ہے. جو مسلمانوں کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر رہا ہے، امام کعبہ اس کی تعریف کر رہا ہے. یہ کس کیفیت پہ جا رہا ہے؟ میں شاید یہاں پہ اپنا انٹرویو شاید روک دیتا، لیکن آپ نے بہت اہم رخ کی طرف موڑ دیا. ظاہر سی بات ہم اس پہ بات ضرور کریں گے. آج تمام امت مسلمہ جو ہے وہ اپنا سینہ سے پر ہونے کی تیاری کر رہی، کوشش کر رہی. وہی لوگ جو آپ کے بقول کے وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو آیت اللہ سیستانی نے اپنے فتوے میں یاد کیا. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس تمام بحران کو جو اس وقت خلیج میں چل رہا ہے؟ سارے جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ مطلب ان کی یہ شاید کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے حضرت امریکہ ہاتھ رکھ دے اور ہم بیعت کر لیں اسرائیل کی. نہیں وہ تو رکھ چکا ان پہ. اس نظریے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے؟ وہ تو رکھ چکا. دیکھیے آپ سنیے، امریکہ جو چاہ رہا ہے سعودیہ وہی کر رہا ہے. جی اس کی اپنی ذاتی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی ذاتی سوچ نہیں ہے، اس کا اپنا ذاتی نظریہ نہیں ہے. وہ ہمارے اوپر وہی چیزیں لا کے تھوپ رہا ہے جو امریکہ چاہ رہا ہے، جو اسرائیل چاہ رہا ہے. کیونکہ وہ سوچ رہا ہے کہ اگر مجھے کوئی پناہ دے گا تو وہ یہ لوگ ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. یاد رکھیے ہم کس نظر سے دیکھیں گے، آپ کس نظر سے دیکھیں گے. ہمارے پاس تو پورا سسٹم ہے، ہمیں تو ہر قدم کا معلوم ہے. ابھی تم نے یہ کیا، آئندہ کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، کیونکہ ہم لاوارث نہیں ہیں. یقیناً آپ پورا سعودیہ کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، زمین آسمان پہ لے آئے یا آسمان زمین پہ لے آئے، مگر جو ہمارا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا انشاءاللہ. ہمیں یقین ہے. ہمیں جیسے اس بات پہ یقین ہے کہ اب رات ہونا ہے چند گھنٹے کے بعد،
اور رات جب ہوگی تو اس بات پہ یقین ہے کہ صبح ہونا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ویسے ہی ہمیں یقین ہے کہ ہمارے 12ویں کو کعبے سے آنا ہے انشاءاللہ ضرور۔ آپ کچھ بھی کر لیجئے مگر وہ 12واں کعبے ہی سے آئے گا۔ ابھی ہمیں تو افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ایک مولانا ہے توصیف الرحمان، وہ لال رنگ کا رومال ڈالتے ہیں، میں مبارک پور گیا تو میں نے وہاں جا کے کہا کہ کوئی کتاب ہو اچھی تو دیجئے، تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دی، اس کا نام تھا داڑھی والی دلہن، ابھی میرے پاس ہے، میں دکھا دوں گا آپ کو، داڑھی والی دلہن۔ میں یہ پریشان تھا کہ داڑھی والی دلہن کیسی ہوتی، جب ان کو میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیے شیعہ جو ہیں وہ امام مہدی کا تذکرہ کر رہے ہیں، کہاں ہے امام مہدی، اس کا وجود کہاں سے ہے؟ بھائی وجود تم ہندوستان میں کیوں ڈھونڈ رہے ہو، پاکستان میں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ جب وہ آئے گا تو کعبے ہی سے آئے گا، انشاءاللہ اسی دروازے سے آئے گا جہاں سے اس کا جد آیا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، تشیعوں کو آپ دبا نہیں سکتے، آنے والا وقت شیعوں کا ہے، انشاءاللہ آنے والا کل شیعوں کا ہے، آنے والے لمحات شیعوں کے ہیں، آنے والی صدی شیعوں کی ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں افتخار ہے، ہمیں اگر کوئی توپ کے دانے پہ بھی باندھ کے کھڑا کر دے اور یہ کہے کہ تمہیں کس بات پہ فخر ہے، تو صرف ہمیں اگر فخر ہے تو ولایت علی پہ۔ ہم اپنی اولادیں قربان کر سکتے ہیں، اپنی نسل، اپنا گھر بار، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، مگر نہ ولایت علی کو چھوڑیں گے، نہ عزاداری سید الشہداء کو چھوڑیں گے، اور نہ ہی نظام مرجیت کو چھوڑیں گے۔ پوری دنیا پریشان اسی تین نظام سے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ علامہ، آپ کا واقعی شکریہ۔ اتنی خوبصورت گفتگو، اور امید ہے کہ یہ گفتگو لوگوں تک بھی پہنچے اور لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے، اور آپ کو جو نوجوان سنتے ہیں اس کا ایک الگ ہی طریقہ ہے۔ تو ناظرین، ہم سے محو گفتگو تھے علامہ مولانا سید محمد حسین حسینی صاحب قبلہ، جو مظفر نگر سے تشریف لائے تھے، اور آج یقیناً ہمارے لیے باعث سعادت کے انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور اس سے پر لطف اور پر نور گفتگو جو آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعا میں ضرور یاد کیجیے، اور ہم اس دعا کے ساتھ آپ کو یہیں چھوڑے جا رہے ہیں کہ اگلے کسی اور پروگرام کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔